बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बयान के हवाले से, जो कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत अपने ही बयान पर यू टर्न लेती है। उन्होंने कहा था कि महंगाई होगी तो हुक्मरान चोर होंगे। पीटीआई वाले पता नहीं कितनी बार मेरी हुकूमत ख़त्म कर चुके हैं। आईजी सिंध खुद मुख्तार हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आईजी सिंध को हटाने का वादा किया और फिर यू टर्न ले लिया। यानी एक दफ़ा फिर सूबाई हुकूमत की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया है वफाकी हुकूमत पर, पीटीआई पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। यानी ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर कोई फ़ैसला करती है, कोई ऐलान करती है, तो उससे वापस हो जाती है या यू टर्न ले लेती है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम को हटाने की जो बातें की गई थीं, या जो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो कराची में मुलाकात हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बहुत जल्द आईजी सिंध को तब्दील कर दिया जाएगा, इसके लिए नाम भी मांगे गए थे, लेकिन बाद में ये मामला मौखर कर दिया गया, इसलिए कि काबीना का इजलास या पार्टी की जो कोर कमेटी है उन्होंने इस बात की सजेशन दी कि अभी डॉक्टर कलीम इमाम को बगैर किसी वजह के ओहदे से नहीं हटाया जाए। हालांकि एक बाकायदा चार्ज शीट जो है वो डॉक्टर कलीम इमाम के ख़िलाफ़ पेश की गई थी, और ये बाकायदा वो उस चार्ज शीट को न सिर्फ वफाकी हुकूमत को इरसाल किया गया था, बल्कि उसके साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चार्ज शीट प्रेस और मीडिया के सामने भी रख दी गई थी। लेकिन फिर भी चूँकि जो इत्तेहादी हैं या फिर जो कोर कमेटी के पार्टी लीडरान हैं, उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल नहीं था कि आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम को ओहदे से हटाया जाए या आईजी को तब्दील किया जाए। और जो नाम भेजे गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, उनमें से किसी नाम पे भी वफाकी हुकूमत मुत्तफ़िक़ नहीं थी, लिहाजा दोबारा नाम भी मांगे गए और ये कहा गया कि अगर आईजी सिंध को हटाना ही है तो फिर मज़ीद नाम भेजे जाएँ ताकि उन पर गौर किया जाए। अब नाज़रीन, देखना ये होगा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जिस तरह से वफाकी हुकूमत पर तनक़ीद कर रहे हैं और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बात पे यू टर्न ले लेती है। आप ये भी बताते चलें कि 28 फरवरी को वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ जो मंसूबे हैं वो भी उनका भी इफ्तिताह किया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन पर अभी मज़ीद 8 माह दरकार हैं, लेकिन ग्रीन लाइन से मुत्तसिल जो फ्लाईओवर्स या अंडर पासेस या ब्रिजेस हैं उनको खोल दिया जाएगा। ऐसे तकरीबन 5 वफाकी हुकूमत के मंसूबे हैं जिनका इफ्तिताह किया जाएगा। और नाज़रीन, हमारी मुल्क की बदकिस्मती से ये रिवायत रही है कि मंसूबे चाहे मुकम्मल ना भी हों, लेकिन कम अज़ कम उसका इफ्तिताह ज़रूर कर दिया जाता है, ग्रैंड उसकी ओपनिंग सेरेमनी की जाती है। माजी में यही कुछ हुआ है। कराची से हैदराबाद मोटरवे के लिए माजी हुकूमतें भी ऐसे ही कुछ इफ्तिताह करती रही हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर हमारे साथ सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सहर कामरान साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, क्या कहती हैं आप? आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बयान आया है वफाकी हुकूमत के हवाले से। देखिए, बात ये है जहाँ पे बदनीयती हो ना, मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब खुद आ जाएं, बैठ जाएं, वज़ीर आला को एश्योरेंसेस कर दें और उसकी बात अपनी बात से फिर जाएं। वैसे तो हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि आज पाकिस्तान पे एक ऐसा वज़ीर आज़म मुसल्लत है जिसका जो है वतीरा यही है, जिसका तरीका यही है, जिसका जो है मैं समझती हूँ कि एक उसने तारीख रकम कर ली कि जो बात उसने कही वो उस पर कभी ठहरा नहीं, या मैं कहूँगी कि हर बात जो है उसकी बुनियाद झूठ से शुरू होती है। तो रही बात है, अब सिंध हुकूमत जो है वो देख रही है कि जिस तरह से आप सिस्टम को हैंग करवा रहे हो, जिस तरह से आप जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, कि आपका मकसद ये है कि यानी वज़ीर आज़म क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म होने का मतलब ये होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के वज़ीर आज़म हैं, आप इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं, यानी आपको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि बाकी मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप पंजाब है तो वहाँ पे आपको इंतशार नजर आएगा, सिंध है तो वहाँ पे इंतशार है, जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है वहाँ पे भी आपको कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, और सिंध पे तो खुसूसी इनायत है। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत जो है गैर संजीदगी का मुजाहरा किया
عمران خان احمد نیازی صاحب نے کہ وہ یہاں پر آئے. ایک آئی جی پولیس کی تبدیلی کا معاملہ ہے, اس کو انہوں نے بحران بنا دیا. اور یہ کوئی ایک بحران نہیں ہے, یہ حکومت ہے ہی بحرانوں کی حکومت. ایک کے بعد دوسرا بحران کھڑا کرنا یہ ان کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹریڈیشن ہے. اچھا سینیٹر سحر کامران صاحبہ, یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر اور مختلف اخباروں میں خبر چلی کہ سندھ حکومت کی جانب سے نوکریوں کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی کے ڈومیسائل کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ان نوکریوں کے لیے اہل ہوں گے. آخر کیا وجہ ہے کراچی کے ساتھ ایسے سوتیلے پن کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ میں نے وہ اشتہارات نہیں دیکھے تو میں اس کے بارے میں اس پہ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو کہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ چلی ہے. پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپرز میں یہ خبریں آئی ہیں جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سندھ یعنی کراچی کے جو ڈومیسائل یافتہ لوگ ہیں ان کے علاوہ یہ نوکریاں دی جائیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے, اور میرے علم میں ایسا اشتہار نہیں ہے, اور نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ کس چیز کا اشتہار ہے. میں ایک تقریب میں تھی, وہاں سے آئے, آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے, تو میں تو اس ٹاپک پہ جس سے آپ نے کہا میں اس پہ تو بات کر سکتی ہوں, جو چیز میرے علم میں نہیں ہے اس پہ میں بات نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, چلے بس مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آئی جی سندھ کے معاملے پہ پھر کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ دیکھیے فیصلہ تو ہو گیا, مطلب اب کیا چاہتی ہے کہ کبھی یہ گورنر راج کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ کوئی اور انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی آئی جی کی تقرری کو ایک بحران بنا دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپ نے 5 آئی جی چینج کر لیے, اسلام آباد میں جو ہے آپ نے ایک بحث پہ آئی جی چینج کر دیا, یعنی ہر روز تبادلے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہے خاتون اول صاحبہ جو ہے ایک مزار پہ چلی گئی تو 125 لوگ جو ہے وہ ضلع بدل اور تبدیل ہو گئے. 25 لوگ چینج ہوئے ہیں, 125 نہیں سینیٹر صاحبہ, 25 یا 28 لوگ تبدیل ہوئے ہیں جو اوقاف سے تعلق رکھتے تھے. پہلے دن 28 لوگ تھے جو تبدیل ہوئے, 2 لوگ جو ہے او ایس ڈی بن گئے, اس کے بعد پھر مزید جو ہے ادھر ادھر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ضلع بدری ہوئی. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے میں اب آپ بتائیں, چلے 25 میں کہتی ہوں 2 بھی ہوتے ہیں, مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ اب خاتون اول صاحبہ جائیں گی جہاں ان کی بیٹی جہاں جائیں گی وہاں پہ تبادلے ہو جائیں گے, جہاں وہ جائیں گی وہاں تبادلے ہو جائیں گے. سندھ کا ایک جینین مسئلہ ہے, ایک جینین ایشو ہے, تو وفاق کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. آپ آتے ہیں, آپ کراچی پیکج کا اعلان کر دیتے ہیں, اس کے بعد پیکج پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. یعنی کوئی اچھا ایک اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا, مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ایک پیٹیشن دائر کی ہے 140A پر امپلیمنٹیشن کے لیے. آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ 140A جو ہے یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جو حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتیں, ان کو اپنے تمام اختیارات اور چیزیں جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ تک ٹرانسفر کرنی ہے. یعنی یہ ڈیولوشن آف پاور کی طرف یہ آرٹیکل جو ہے اشارہ کرتا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور مجھے نظر آئے نا, پنجاب کے اندر آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کروا دیتے ہیں. کے پی کے اندر آپ کی کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بلوچستان میں آپ نے کیا حال کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, جو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے اس سندھ حکومت کو کرنے دیں. وزیر اعظم کو پریشانی کیا ہے؟ ان کو پریشانی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ فوکس ہو کے عوام کو سہولتیں فراہم کرنے, ریلیف فراہم کرنے, ملک صوبے کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے, NICVD فری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, وہاں پر آپ کو جو ہے تھر میں کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. ان کو یہ پریشانی ہے, ان کو ٹراما سینٹر کی پریشانی ہے, ان کو انفراسٹرکچر اور روڈ کی پریشانی ہے. کس بات کی پریشانی ہے وزیر اعظم صاحب کو؟ بھائی آپ BRT کا منصوبہ پورا کریں نا, آپ پنجاب کے اندر کروائیں نا. ان کو ڈر لگا کہ نہیں یہاں تو ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہماری اکثریت نہیں ہے تو فوراً اس کو ڈیزالو کرتے. دیکھیے بھارتی وزیر اعظم صاحب کس فریم آف مائنڈ میں ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ یعنی پورے پاکستان کو تو یہ بحرانوں کا شکار کر چکے ہیں. معیشت خراب, خارجہ پالیسی خراب, آپ کی انڈسٹریز بند, آپ کی آٹو انڈسٹری بند, آپ کی ریئل اسٹیٹ بند, آپ کا ایگریکلچر تباہ. ابھی مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی انتہا ہوتی ہے, کوئی انتہا ہوتی ہے. ان کو صرف یہی ٹارگیٹ ملا ہے. میں بتاؤں گا, مجھے پورا اب یقین ہو چلا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ یہی ہے. یہ پہلے کنٹینر پہ چڑھ کے کہتے تھے کہ سول نافرمانی کی موومنٹ چلاؤ, ہنڈی سے پیسہ بھیجو, بل نہ جمع کراؤ, آگ لگا دو. اس وقت جو ہے جو انسٹیبلٹی یہ نہیں کریٹ کر سکے وہ انسٹیبلٹی اب کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا پورا فوکس. سینیٹر صاحبہ آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ کم از کم اظہار رائے کی آزادی موجود ہے, چاہے صوبائی حکومتیں ہوں, پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران ہوں, برملا کھلے عام وزیر اعظم عمران خان یا ان کی پارٹی
پر تنقید کی جاتی ہے، مختلف جملے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ایک خوشائن بات نہیں ہے؟ چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کی تیاریاں مکمل ہے، یعنی کس لوگ جو ہے کوئی جو بات کہتے ہیں وہ مسنگ ہو جاتے ہیں، کون سی ظاہر رائے کی آزادی؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ہر چینل کے اوپر جو حکومتی ریسورسز ہیں، جو حکومتی وسائل ہیں، جو اتھارٹی ہے وہ استعمال ہوتی ہے صرف اپوزیشن کو ملائن کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک راگ ہے، چور ڈاکو، بڑا ڈاکو، چھوٹا ڈاکو، قریب کی نظر کمزور ہے، قریب میں نہیں دیکھتے، انہیں اپنے قریب میں جہانگیر ترین نظر نہیں آتے، انہیں اپنے قریب میں جو ہے محمود خان نظر نہیں آتے، انہیں اپنے قریب میں پرویز خٹک نظر نہیں آتے، انہیں اپنے قریب میں فیصل وارڈر نظر نہیں آتے، انہیں پی آر ٹی نظر نہیں آتا، ان کو فنڈ فنڈنگ کیس نظر نہیں آتا، ان کو بلین کی سلامی کا کرپشن نظر نہیں آتا، ان کو دوائیوں پہ کرپشن کے اوپر انہوں نے اپنے وزیر صحت کو ہٹایا تھا، اس میں کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ بالغ جبا پہ کوئی آپ کو تحقیقات نظر نہیں آتی۔ یہ کس بات پہ میں ان کی یقین کروں کہ وزیر اعظم صاحب کون سی اظہار رائے کی آزادی ہے؟ ہم جس چینل پہ جاتے ہیں آدھی باتیں ملتی جاتی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، اور آپ کی یہ جو شکایتیں ہیں، یہ آپ کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وزیر اعظم عمران خان کو نہیں نظر آ رہی ہیں جو ان کے بہت قریب موجود ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے، جس میں شہری سندھ کو نوکریوں سے محروم رکھے جانے کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دائر کردہ جو آئینی پٹیشن ہے 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو خوشائند قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جو معاہدہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا، اس کا شقوار جائزہ بھی لیا گیا۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل صاحب۔ السلام علیکم کنور نوید جمیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی اقبال بھائی۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں مختلف چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یعنی سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے شہری علاقوں کو حکومت سے محروم رکھنے کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تفصیلات سے آگاہ کریں گے سر؟ جی، آج رابطہ کمیٹی میں اس ایشو پر تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، اور پیپلز پارٹی کی جو متعصب حکومت ہے، اس میں کراچی، حیدرآباد سمیت شہری سندھ کی لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں انہوں نے کراچی، حیدرآباد کے باہر کے لوگوں کو دے دی۔ اس کا ہم نے سارا ریکارڈ جمع کیا ہے، اور یہ تمام ریکارڈ ہے جو کہ ہم نے ہر سطح پر دیا، وزیر اعظم صاحب کو بھی دیا۔ تو اس میں ایک آدمی کی جو جتنے لوگوں نے ملازمت دی ہے، پولیس میں، ریونیو میں، ایجوکیشن میں، بلدیات میں، ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی جائے پیدائش کراچی یا حیدرآباد ہو۔ تو ہم نے یہ وزیر اعظم صاحب کو دیا، وزیر اعظم صاحب کے سیکریٹریٹ سے نیب کو بھی اس کے لیے لیٹر گیا ہے انکوائری کے لیے، اور ہماری جانب سے خواجہ اظہار بھائی اور ہمارے کچھ ایم پی ایز ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے جعلی ڈومیسائل کے کیس میں، تو وہ وہاں پر زیر سماعت ہے۔ اور اب ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ اگر یہ چونکہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ باز نہیں آ رہی ہے، اب بھی کراچی، حیدرآباد کی نوکریوں کے لیے انہوں نے آئی بی ایس سکھر کو دیا ہے۔ اب جب کراچی میں آئی بی اے موجود ہے تو جس آئی بی اے سکھر کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو آج بھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ڈسکشن میں آیا ہے، کئی ساتھیوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اس کے اوپر عوامی رائے عامہ کو ہموار بھی کیا جائے اور عدالت میں بھی جایا جائے، تو ہم ان دونوں اقدامات پر عمل کریں گے۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ جو شقوار اس معاہدے کا جائزہ لیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ایم او یو ہے اس پر، اور اب کتنی امیدیں ہیں یا کتنے چانسز ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان دوبارہ حکومت میں شمولیت اختیار کرے گی؟
یہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ حکومت میں شمولیت اختیار کرے گی یا کب کرے گی، لیکن یہ ہے کہ پیش رفت اچھی خاصی ہے، اور جو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم ہے اس نے تقریباً تمام ہی شقوں کے اوپر پیش رفت کی ہے. اب اس پر ڈسکشن ہے کہ وہ سلو ہے، وہ آہستہ ہے، لیکن بہرحال اس پر پیش رفت ہو رہی ہے پیش رفت. سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو درخواست یا پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کو خوشائند قرار دیا گیا ہے رابطہ کمیٹی کی جانب سے. کیا سمجھتے ہیں کیا وزیر اعظم پاکستان کی اس پٹیشن سے اس معاملے میں مزید تیزی آئے گی؟ حالانکہ میئر کراچی کی جانب سے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کئی سال پہلے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی. جی ہاں، اصل میں یہ پٹیشن، میں خود بھی اس میں پٹیشنر ہوں اور وسیم اختر بھائی بھی پٹیشنر ہیں، تو یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی اور اس کے اوپر گزشتہ دنوں ہی ہم نے دوبارہ سے ایمرجنسی کی اپلیکیشن بھی لگائی ہے. اور یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو پٹیشن جو داخل کی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ہمارے معاہدے کا حصہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نہیں بلکہ میں خود اس پر پٹیشن میں جاؤں گا تاکہ اور سپریم کورٹ کو جا کر ہم کنوینس کریں گے کہ اختیارات کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے مسائل حل ہونے کے لیے اختیارات کا نیچے کی سطح پر منتقل ہونا ضروری ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وزیر اعظم عمران خان کی اس پٹیشن سے ان معاملات میں تیزی آئے گی؟ یہ ہاں، اس کے لیے کہ بہرحال وزیر اعظم صاحب جب کسی پٹیشنر بنیں گے تو یقیناً اس کے بعد جو حکومت کی سرکاری مشینری ہے، اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی، اور پھر جب جہاں پر وزیر اعظم صاحب خود پٹیشنر بن کر کھڑے ہوں گے تو لازمی ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کو توجہ دیں گی اور اس کو عمل سننے کے لیے وقت نکالیں گی، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اس سلسلے میں بھی جلد ہی پیش رفت ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کنور نوید جمیل صاحب، رہنما اور ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے، اور آپ کو یہاں یہ بتانا چاہیں گے کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ورکنگ ڈیز میں یعنی کام کے دنوں میں جو میچز ہوئے اس میں شائقین کی تعداد بہت کم نظر آئی. اگر ہم افتتاحی تقریب کی بات کرتے ہیں تو افتتاحی تقریب میں بھی تقریباً 80% اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ 2 انکلوجرز جو کہ جنرل انکلوجرز تھے، جو کہ کم قیمت کے ٹکٹس والے انکلوجرز تھے، ان انکلوجرز کے سامنے اسکرین لگا کر یہ افتتاحی تقریب کی گئی. یعنی جو وار چلا وہ ایسے لوگوں پر چلا جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کی خاطر نیشنل اسٹیڈیم جا کر میچ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اس لیے کہ جو افتتاحی تقریب تھی وہ انہی انکلوجرز کے سامنے باؤنڈری سے باہر کی جا رہی تھی. یعنی ان انکلوجرز کے سامنے باقاعدہ اسکرینز لگا کے 2 انکلوجرز کو بند کیا گیا اور یہ افتتاحی تقریب رکھی گئی. اس کے علاوہ ناظرین نہ جانے کیا وجہ ہے کہ یہ نجی کوریئر کمپنی جب ٹکٹس کی سیل کرتی ہے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے تو وہاں 1000 والے یا ایسے ٹکٹس جو کہ کم قیمت کے ٹکٹس ہیں وہ کبھی دستیاب ہی نہیں ہوتے. یعنی جب بھی عوام ان پہ جا کے کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد میسج یہ آتا ہے کہ پیج ناٹ فاؤنڈ. یعنی یا تو وہ ٹکٹس رکھے ہی نہیں گئے ہوتے یا کیسے سیکنڈوں میں یہ آنن فانن ٹکٹ بک جاتے ہیں. کبھی اگر کوریئر کمپنی سے پوچھا جائے تو کبھی ان کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ان کا سرور بیٹھ جاتا ہے یا یہ ویب سائٹ بیٹھ جاتی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر یہ کوریئر کمپنی یا نجی کوریئر کمپنی جو ہے اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پر ٹکٹس کی سیلز کو مینیج نہیں کر سکتی تو پھر اس کو آن لائن سسٹم سے بیچنے کا کیا فائدہ ہے. دنیا بھر میں لاکھوں ٹکٹس فروخت کیے جاتے ہیں آن لائن سسٹم سے، بلکہ اگر میچ ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی آن لائن ٹکٹس خریدے جاتے ہیں اور بار کوڈ دکھا کے آپ اسٹیڈیم کے اندر جا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ایسے ٹکٹس ہیں جو کہ کم قیمت کے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹی سی ایس کے یا نجی کوریئر کمپنی جو ہے اس کے جو آؤٹ لیٹس بنے ہوئے ہیں وہاں سے جا کے ٹکٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں. جبکہ عام طور پہ جو اطلاع ہے ایک آؤٹ لیٹ میں کم قیمت کے 10 یا 15 یا 20 ٹکٹس ایک وقت میں آتے ہیں. عوام کا رش لگا ہوتا ہے، لوگ ٹکٹ لینے کے لیے پہنچتے ہیں، ان سے ہی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی تھوڑی مقدار میں یہ ٹکٹ آئے تھے، یہ ٹکٹ بک گئے ہیں، دوبارہ معلوم کرتے رہیں، آ کے پوچھتے رہیں، جب ٹکٹ آئیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. یعنی عام عوام جو ہے متوسط طبقہ اس کو اسٹیڈیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذمہ دار کون ہے؟
IR باب اختیار جو اس PSL کو کروا رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یہ نجی کوریئر کمپنی ذمہ دار ہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسی ذمہ دار ہے؟ ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں خالی اسٹیڈیم دکھا کے؟ یعنی کیا یہ PSL کے میچز یا افتتاحی تقریب صرف 2% لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے جو بہت زیادہ ایفلوئنٹ طبقہ کہلاتا ہے یا متمول طبقہ جو کہلاتا ہے؟ کیا یہ میچز اور افتتاحی تقریب صرف ان کے لیے منعقد کی گئی تھی؟ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ دنیا بھر میں طالب علموں کے لیے اور معذوروں کے لیے الگ سے انکلوجرز رکھے جاتے ہیں، باقاعدہ جو خصوصی بچوں کے سکولز ہوتے ہیں یا ان کے ادارے ہوتے ہیں یا معاشرے کے ایسے افراد ہوتے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ بلا کر ایک باقاعدہ انکلوجر ان کے لیے مختص کر کے یہ میچز دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن شاید PSL کی چمک دمک میں ہم ان تمام لوگوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ معاشرے کے جو صحت مند لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جو اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کا بوجھ ہم سب کو اٹھانا ہے۔ لیکن شاید ہمارا جو PSL ہے اس ٹورنامنٹ کی ساری آمدنی کا جو دار و مدار ہے وہ کیا ان ٹکٹوں کی سیل تک منحصر ہے؟ کیا پاکستان سپر لیگ سے کی ایڈورٹائزنگ سے پیسے نہیں کمائے جا رہے ہیں جو صرف ان سیٹوں کو خالی رکھ کے ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں لیکن ان سیٹس کو پر نہیں کیا جا سکتا؟ یہاں تک کہ اتوار کے دن بھی 3:30 بجے تک آدھا اسٹیڈیم خالی تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص اپنے پیسے دے کے ٹکٹ خرید کر نیشنل اسٹیڈیم آ رہا ہوگا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ 1:30 یا 2 بجے سے پہلے اسٹیڈیم کے اندر موجود ہو تاکہ ٹاس کو بھی دیکھ سکے اور پھر پورا میچ پہلی بال سے لے کے آخری بال تک دیکھ سکے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسٹیڈیم شروع میں خالی رہتا ہے پھر کچھ بھر بھی جاتا ہے لیکن گیٹس عام لوگوں کے لیے کھولے نہیں جاتے، اسٹوڈنٹس کے لیے کھولے نہیں جاتے، بلکہ جو ٹکٹس فروخت کیے جاتے ہیں صرف انہی انکلوجرز تک یہ شائقین جو ہیں یہ محدود رہتے ہیں۔ ناظرین اسی والے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ہمارے سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، اسپورٹس انالسٹ بھی ہیں اور ان تمام چیزوں کے عینی شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم راجپوت صاحب۔ السلام علیکم نسیم بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی سر، کیا کہتے ہیں؟ PSL پاکستان سپر لیگ کے میچز ہو رہے ہیں عام دنوں میں جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، دوپہر کے میچز ہوں، نیشنل اسٹیڈیم ہو، قذافی اسٹیڈیم ہو، اسٹیڈیم خالی نظر آتا ہے، سیٹیں خالی ہوتی ہیں۔ ویب سائٹ پہ جا کے جب نجی کوریئر کمپنی کی آپ ٹکٹ چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ پیج ناٹ فاؤنڈ آتا ہے یا سولڈ آؤٹ آتا ہے۔ ٹکٹس کہاں جاتے ہیں سر؟ بک بھی نہیں رہے ہیں، عوام بھی نہیں ہے، شائقین بھی موجود نہیں ہے، تو ٹکٹس کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو ٹکٹس 6000 والا تھا جو بعد میں 4000 والا ہو گیا اوپننگ سرمنی کا، 6000 کا تھا حنیف محمد اور دیگر اسٹینڈز کا، وہ آخری دنوں تک اویلیبل تھا، یا 4000 روپے کا جو ٹکٹ رکھا تھا ابتدائی تقریب کا جو اس کے بعد اس کے ریٹ کم ہو گئے تھے، لیکن 2500 سے لے کے اس سے اوپر والے ٹکٹ جو ہے وہ زیادہ تر اویلیبل تھے۔ نہیں اویلیبل تھے تو 500 روپے والے اویلیبل نہیں تھے، نہیں اویلیبل تھے تو 1000 والے بھی اویلیبل نہیں تھے۔ تو یہ اس وقت بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ اوپننگ سیرمنی میں وہ 2 اسٹینڈ خالی دکھائی دیے، جو ایک 1000 والا تھا اس میں کچھ 1000 والے کا حصہ تھا اور کچھ 500 والے کا حصہ تھا، اور ان لوگوں کو شفٹ کیا گیا تھا دوسری جگہ پر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے شاید کہ اسٹیج بنا ہوا تھا وہاں پہ، تو پیچھے والے لوگوں کو تو ویسے ہی نظر نہیں آنا تھا، شاید یہ بھی چینج کیا ہو۔ لیکن آپ کی بات نسیم بھائی، یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ دنیا بھر میں جو افتتاحی تقریبات ہوتی ہیں وہ اسٹیڈیم کے بیچوں بیچ منعقد کی جاتی ہیں تاکہ پورا اسٹیڈیم انہیں دیکھ سکے۔ یہ اتنا چھپا کے بالکل انہی انکلوجرز کے سامنے اسکرینز لگا کے یہ افتتاحی تقریب کرنا، یعنی 20% کیپیسٹی تو آلریڈی کم کر دی گئی تھی نیشنل اسٹیڈیم کی۔ نہیں، چھپا کے آپ اس سینس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جو اوپننگ سرمنی ہوئی تھی وہ جتنے اندھیرے میں ہوئی تھی اس میں تو انہوں نے اوپننگ سرمنی پوری چھپا کے رکھی تھی۔ باقی سرمنی سینٹر میں ہی ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ سینٹر میں ہوتی ہے وہاں کوئی اسٹیج نہیں ہوتا، بیک ڈراپ نہیں ہوتا، کیونکہ بیک ڈراپ کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے جو پیچھے کا حصہ ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، جی سامنے والے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس تقریب میں بیک ڈراپ تھا۔ اب بیک ڈراپ کی وجہ سے انہوں نے ایسے اسٹینڈ کا چناؤ کیا جو بیچارے عام لوگ ہیں، 500 کا ٹکٹ لے کے آئے، 1000 کا ٹکٹ لے کر آئے، تاکہ 6000 والے ضرور دیکھ سکیں، جو VIP آئے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ضرور دیکھ سکیں۔ تو حق عام طور پہ ہوتا ہی ہمارے یہاں پہ انہی لوگوں کا ہے، یہ لوگ زیادہ انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ جہاں تک بات ہے ٹکٹ کی، تو واقعی میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 500 اور 1000 والے ٹکٹس اویلیبل نہیں تھے۔ کئی ہمارے نسیم بھائی، یہ افتتاحی تقریب ڈائریکٹ کس نے کی تھی جو ٹیلی کاسٹ کی گئی؟ یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔
भरद्वाज, शुभ्रा भरद्वाज हैं, डायरेक्टर हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, तो वो अपनी पूरी टीम यहाँ लेकर आई थी, उन्होंने इस तकरीब को डायरेक्ट किया था। अब आप एक चीज देखें, हम PSL पूरा का पूरा इमारात से लेके पाकिस्तान आ गए, अब लेकिन हमारे में क्या अब तक इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि हम अपनी अच्छी ओपनिंग तकरीब को सजा सकें? क्या हमारे कैमरामैन, हमारे क्रू क्या इस काबिल नहीं है? और नहीं है तो उसे कराएं। ये आपके अपने मुल्क में आ चुका है, ये तमाम का तमाम रोजगार हमारे लोगों को मिलना चाहिए, कॉम्पिटेंसी हमारे लोगों में आनी चाहिए। और उन्होंने क्या की तकरीब, ये आप जरा देखें तो सही कि एक तमाशा बन गई ओपनिंग सेरेमनी। आप इतने पैसे देकर उनको लेकर आए थे यहाँ पर, और वो कहती हैं, एक इंटरव्यू कल हमने अपने शो में चलाया था रात को। नसीम भाई, ऐसा लगता है जैसे बरकी कुमकुमों लगे जो ड्रेसेस थे, जो लिबास थे जिस पे बरकी कुमकुमे लगे हुए थे, शायद वो बड़ी दुनिया की अनोखी चीज थी जो पहली दफा लोग देख रहे थे, तो वो तो नजर आ रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर भी इस कदर अंधेरा था कि आप भी वहां मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था। स्टेडियम में कोई शख्स ओपनिंग सेरेमनी को किसी भी स्टैंड में क्यों ना मौजूद हो, देख नहीं सकता था सर, नजर नहीं आ रहा था। कम से कम मुझ जैसे ऐसे इंसान की जिसकी नजरें थोड़ी सी कमजोर हो, उसको तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा था। सर आप देखें ना, हमारी तकरीब के मजाक बनने का इससे ज्यादा अंदाजा क्या कर सकते हैं कि जो शख्स उस तकरीब का आगाज करता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुलाजिम है, और एक दिन के बाद उसको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। अरे परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, उसको वहां भेजा किसने? इसकी तहकीकात कौन करेगा? क्योंकि हर चीज का स्टार्ट बहुत अहम होता है, लोग अट्रैक्ट ही जब ही होते हैं। आपने स्टार्ट ऐसा किया था, वो भी इतना लेंदी कर दिया। कभी वो शाहरुख खान बने हुए थे, गुरियल साहब अभी एक शो में भी बैठे हुए थे एक चैनल पे, और शुएब अख्तर साहब उनका और बाकी लोग अच्छी तरह उनकी तस्वीर भी ले रहे थे। तो आप क्या तस्वीर ले रहे हैं इस मुल्क के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, या इस मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है पिछले 10 सालों में क्रिकेट में, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ आप तस्वीर ले रहे हैं? यानी आप तस्वीर मुहैया करें, तफरी बनने का सबब ना बने। पाकिस्तान तफरी बनने के लिए नहीं है। आपने जिस तरीके की ओपनिंग सेरेमनी कराई थी, ये बहुत सारे लोगों ने देखा, इस चीज को मॉनिटर करने की जरूरत थी। और आप एक चीज देखें, मैंने फिर जैसे बात कही, क्या हमारे सारे गुलकार हमारे थे, तो क्या हमारे म्यूजिशियन ऐसे नहीं है? ऑस्कर अवार्ड याफ्ता लोग भी पाकिस्तान के अंदर हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बसते हैं। आपने क्या उनको ट्राई आउट किया? नहीं किया ना। आपने क्या उनको चेक किया? आप एक टेंडर दे देते हैं, जो ज्यादा पैसे दे के आता है वो आ जाए, वो भले पैसे दे के आए, अल्लाह ना करे भाई। अगर इंडियन बात करते हैं तो फिर जो हमारे बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, जो कुछ इंडिया के खुद इंडिया में हो रहा है जिस अंदाज से, तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, और कोई भी इसमें किरदार। सर इंडिया की क्रिकेट टीम हमारे यहाँ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी तकनीकी सहूलियात या उसका जो तकनीकी क्रू था वो हमारे लिए बड़ा नागुज़ीर था क्या उसको हायर करना? देखिए, हम हर दफा करते आ रहे हैं। चले, दुबई में करने का मकसद तो समझ में आता है कि मोस्टली बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, कुछ सिंगापुर में रहते हैं, कुछ, लेकिन उनकी बेस इंडिया ही है। ऐसा नहीं है कि उनकी बेस नहीं है इंडिया। अगर T10 लीग हो रही है इमारात में, तो उनके मालिक जो है वो इंडिया में ही रहते हैं। कहने का मकसद ये कि बेस तो इंडिया में ही जाके उनकी मिलती है। तो फिर आप इंडियन को ही बुला के तकरीब करा रहे हो। एक मरतबा अपने लोगों को तो चेक करते, ज़िया मोईउद्दीन और पता नहीं कितने जहन है, आप 4 जहन बिठाते, एक बहुत अच्छी चीज जो पाकिस्तान का कल्चर भी बहुत अच्छी तरीके से पेश कर सकती थी। अब देखे ना, शर्मीन ऑस्कर अवार्ड याफ्ता है, बिठाए ना ऐसे लोग, सारी दुनिया जिनको मान रही है। आप जाते हैं इंडिया की तरफ, वहां से लोग लेके आ जाते हैं और लाने के बाद तकरीब करा देते हैं, और वो तकरीब मजाक बन जाती है। पहली मरतबा पाकिस्तान में तकरीब हुई, देखे बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे। पहली मरतबा पाकिस्तान में तकरीब, सुने मेरी बात आप जी। पहली मरतबा पाकिस्तान में तकरीब हुई, और पिछले 4 सालों में तकरीब नहीं हुई। 4 सालों में इमारात में होने वाली तकरीब हमेशा तारीफ की गई, कभी तमाशा नहीं बनी, और पाकिस्तान में होने वाली पहली तकरीब तमाशा बन गई। आप जरा सोचें, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। सर यहाँ आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा नसीम भाई, आपको याद होगा कि जो इख्तितामी तकरीब और फाइनल मैच कराची में खेला गया था सर, उसमें नसीमुल गनी और इकबाल कासिम जो इंक्लोजर्स हैं, जो कि जनरल इंक्लोजर्स में आते हैं, उनको वीवीआईपी करके 12,000 रुपए का टिकट फरोख्त किया गया था। सर आपको अगर याद हो तो? बिल्कुल। देखिए, टिकट्स के हवाले से अब इतनी चीजें हो गई हैं, मेमोरी जो है ना वो बहुत सारी चीजें रिकॉल कर जाती है। अभी मैं आपको ये चीज याद आई है, मैं 12 और गिना दूंगा टिकटों के हवाले से। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं यहाँ पर। बहुत सारी चीजों को बेहतर करने की जरूरत दिखाई देती है। देखिए, पाकिस्तान के इंटरनली मामलात कुछ भी हों,
لیکن ایکسٹرنلی ہمیں بہت سارے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آپ ایک ٹریو کی ایک لسٹ سوشل میڈیا پہ آپ ذرا جا کے تو دیکھیں کس طریقے کا تماشا بنا ہوا ہے. لوگ لسٹیں نکال کے بیٹھے ہوئے کہ کتنے لوگ ملک کے بھاگ سے آئے, کتنے انڈیا سے آئے, اور جنہوں نے آ کے ہماری اوپننگ سرمنی کو جو ہے وہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالا. اور یہ کنٹریبیوشن ڈالا ایک پاکستانی جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ تقریب کیا ہوئی ہے. اس تقریب کا تو کوئی بھی سر پیر دکھائی نہیں دیا, اور جس انداز سے کی گئی تو مزہ نہیں آیا. جتنا اچھا ٹورنامنٹ چل رہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, ٹیمیں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں, لیکن اس کراؤڈ سے بہت ڈفرینٹ منظر جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کو مزید اس سلسلے میں کوششیں کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے کہ سٹینڈز بھریں. جتنے تماشائی جائیں گے, دیکھیں نا انڈیا میں کوئی میچ ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں کوئی میچ ہوتا ہے, آپ کراؤڈ دیکھتے ہیں کس طریقے کا آتا ہے. تو ایشیا میں یہ کراؤڈ آنے کو تیار ہے. ایک اور چیز بڑی اچھی تھی اس دفعہ جو دیکھنے کو ملی کہ بڑے اچھے انداز سے سیکیورٹی اداروں نے لوگوں کو اندر جانے میں مدد فراہم کی. بہت اچھے انداز سے چیکنگ ہو رہی تھی اور بہت اچھے انداز سے لوگ اندر بھی جا رہے تھے. لیکن اگر اتنے اچھے انداز سے تمام چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے تو پھر ٹکٹ کہاں جا رہے ہیں, پھر ٹکٹ شائقین کیوں نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں نا, مجھے یاد ہے پہلے سال سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بہت سارے ٹکٹس عوام میں دیے ہی نہیں تھے. وہ بہت طریقے سے لوگوں کو لایا گیا تھا اور وہ ضرورت تھی اس وقت کی. دوسرے سال ہم نے اس سے زیادہ تھوڑا سا لوگوں کو ریلیز کیا. تیسرے سال اور تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے وہ کنوینئنسی فراہم کی. اب اس سال ہم نے بہت کنوینئنٹ کیا, لیکن اب اگر ہم کنوینئنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے لوگوں کو آنا چاہیے. اگر لوگ نہیں آ رہے ہیں تو پھر کہاں جا رہے ہیں. نسیم بھائی, آپ دنیا کے مختلف ممالک میں گئے ہیں, آپ نے سپورٹس کے مختلف ایونٹس, خاص طور پہ کرکٹ کے ایونٹس دیکھے ہوں گے. سر, آپ سے جاننا چاہوں گا, جو ہمارے معاشرے کے خصوصی افراد ہیں, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ سکیں؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی پی ایس ایل میں باقاعدہ نجی کوریئر کمپنی کے ذمہ دار افسر سے یہ بات کی تھی کہ آپ کیا جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے کوئی کوٹا مختص کریں گے. سر, آپ کو کہیں کوئی ایسا کوٹا نظر آیا کہ ایسے اسکولوں سے یا ایسے لوگوں کے لیے کچھ سیٹیں مختص کی جاتی؟ یہ بڑی پروفیشنل انداز میں لے رہے ہیں. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ملک کا ایک سافٹ امیج ساری دنیا میں بھیجتی ہیں کہ دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو اس طریقے سے, ہماری جو سوشل سروس ہے وہ اس انداز سے بھی ہے. ساری دنیا میں ورلڈ بریسٹ ڈے منایا جاتا ہے اور بریسٹ کینسر ڈے, اور گلین میگرا کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے آسٹریلیا میں, جو آسٹریلین سابق فاسٹ بالر ہے. وہ لوگ اتنا کام کرتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں اتنا کام کرتے ہیں. ہم نے اپنے پروگرام آل آؤٹ میں کئی مرتبہ یہ باتیں کی کہ بھائی آپ بھی کوئی ایسا ڈے بنائیں, اور اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ڈے منایا. جو سیکنڈ ڈے میچز ہوئے تھے کوئٹہ اور پشاور کا میچ ہوا تھا, اس دن بھی جو ہے وہ ربن باندھ کر جو ہے وہ کھلاڑیوں نے میچ میں حصہ لیا. یہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن ایک اسٹینڈ اگر ہوتا کہ ہمارے اسپیشل بچے بیٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ جو ڈسیبلڈ بچے بیٹھے ہوئے, دو کا ایک اسٹینڈ بنا دیتے, کچھ کھلاڑیوں سے ان کی ملاقات کروا دیتے, جو جیسچر جاتا, کوئی انٹرا واٹسن جا کے 4 تصویریں بنوا لیتے 2 منٹ کے لیے وہاں جا کے. آپ کو پتہ ہے اس تصویر میں, اور چاہے آپ کراؤڈ بھرا ہوا دکھا دیں, اس تصویر میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ آپ ایک ایسا پیغام سافٹ امیج آپ پہنچا رہے ہیں. جو آپ یہ گرے لسٹ اور دیگر چیزیں بات کرتے ہیں, اس سے نکلنے میں یہ تمام چیزیں ہماری بہت مدد کریں گی. اس چیز کو دینے کی ضرورت. ایک آخری سوال نسیم بھائی آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس, طالب علموں کے لیے, سر ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کا ایک الگ کوٹا ہوا کرتا تھا جو اپنے آئیڈینٹی کارڈ دکھا کے مطلب کم قیمت کے ٹکٹ حاصل کیا کر سکتے تھے. لیکن اب تو سر کوئی ایسا انکلوجر رکھا ہی نہیں گیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ کئی منفی چیزوں سے نکل کر اس مثبت چیز کی طرف آ سکتے ہیں جو اسپورٹس ہے, کھیل ہے, سر کیوں نہیں ان کے لیے کوئی اسٹینڈ یا کوئی کوٹا مختص نہیں کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب, آپ پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, نیا پاکستان ہے. میں بات یہ کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں کوٹا تو پہلے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی ہوا کرتا تھا, اور وہاں سے کئی سارے راشد لطیف, کئی سارے ایسے ہیں جو این ڈی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے, ان کا داخلہ جو ہے وہ اسپورٹس کی بنیاد پہ ہوا تھا. انجینئر بھی بنے اور اس کے بعد وہ پاکستان کو کھیلنے کے لیے بھی گئے. اس وقت سلیکٹ نہیں ہوئے تھے جب وہ این ای ڈی میں آئے تھے, لیکن ایک ادارہ این ای ڈی آج بھی ان کی وہ پہچان ہے کہ جہاں سے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں گئے. اور بہت سارے ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. ماضی میں تو یونیورسٹی سے ٹیمیں بنا کرتی تھی, آج نہ انٹر اسکول کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اب میں آپ کو کیا کہوں کہ بہت سارے ایسے سوال ہیں, اب اتنا کمرشل ہو گیا ہے کہ شاید اس جانب لوگ سوچتے بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کوٹا اب کہاں رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہونا چاہیے, لازمی طور پہ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس کا اپنا ایک اسٹینڈ ہونا چاہیے.
جو آئیں اور ان کے ایک ٹکٹ کی نرخ بھی جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ افورڈ کر سکیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں گراؤنڈ بھرنا ضروری ہے, وہاں سے ایک اچھا پیغام جانا ضروری ہے, اور گراؤنڈ میں ہم کن کن لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں یہ پیغام بھی جانا انتہائی ضروری ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ نسیم راجپوت صاحب, سینئر اینکر پروفیسر اسپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ایس ایل کے انعقاد کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈز کو شائقین کرکٹ سے بھرنا ہے. صرف ان اسٹیڈیمز کے ٹکٹ جو مہنگے ٹکٹس ہیں یا وی آئی پی ٹکٹس ہیں یا پریمیم ٹکٹس ہیں ان کو بیچ کر پی ایس ایل کے لیے پیسہ کما لینا یہ نصب العین نہیں ہونا چاہیے, بلکہ شائقین کرکٹ کو کم از کم یہ موقع ملنا چاہیے کہ اگر وہ متوسط طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیں اور اسٹیڈیم میں میچز جا کے خود باقاعدہ دیکھیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین ہم کچھ مزید بات کرنا چاہیں گے پی ایس ایل کے حوالے سے, اور اس وقت ہمارے پاس آن لائن موجود ہیں لیجنڈ کرکٹر اور اسپورٹس اینالسٹ ساجد خان صاحب. السلام علیکم ساجد خان صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب, خبر کی خبر میں. سر کیا کہتے ہیں, پی ایس ایل کے میچز آپ دیکھ رہے ہوں گے شائقین کرکٹ سے خالی رہتے ہیں, خالی سیٹس دکھائی جاتی ہیں. عام دنوں میں جو میچز ہوئے نیشنل اسٹیڈیم یا قذافی اسٹیڈیم میں اس میں سیٹس خالی تھیں. نجی کوریئر کمپنی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ٹکٹس سارے بک چکے ہیں. کہاں جا رہے ہیں سر یہ ٹکٹس؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ سارے پاکستان کرکٹ بورڈ کی مارکیٹنگ کی نااہلی ہے, اور جتنے بھی لوگ ہیں ٹکٹنگ کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں. کرکٹ بورڈ کو ہینڈل نہیں کر سکا. اگر اوپننگ سرمنی دیکھیں انڈین کمپنی کو دے دیا, مارکیٹنگ پوائنٹ سے ہماری کمپنی کروڑ روپے ہمارا ملک کا لگ گیا, مگر اس طرح کی کارکردگی ہے جس طرح عوام شہر کراچی کی دیکھنا چاہتے تھے. اتنی مشکلات کے باوجود بھی جس طرح پہلے پاکستان سپر لیگ میں ایک ٹکٹ میں 2 میچ دیکھتے تھے ڈاکٹر بلند, مگر اس دفعہ بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا ایک ٹکٹ میں آپ ایک ہی میچ دیکھتے ہیں, اور پاکستان سپر لیگ کے پورا پاکستان میں ہو رہا اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نااہل ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. پاکستان کی جو میڈیا سیل ہے, خاص طور پہ جو ٹکٹوں کی مارا ماری تھی, تو صحافی برادری کو, ہمارے کراچی صحافی برادری کو انہوں نے لڑا دیا آپس میں. سب سے مضبوط صحافی برادری تھا کراچی کا, مگر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ, وسیم خان کی بات کرو یا سمیع بنی کی بات کرو, پاکستان کی صحافی برادری جو کراچی, ان کو ایک ایک پاس بھی نہیں دیا, اور پاس کے حوالے سے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. صحافی برادری کو اب ترجیح دیں. پاکستان سپر لیگ بنانے میں پاکستان کے میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, صحافی برادری کا بڑا اہم رول ہے. جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیے بہت ہی ذاتی ہے. اگر آپ کو اپنا گھر کا ایونٹ کامیاب کرنا ہے تو سب لوگوں کو شریک ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ساجد خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.